नसीहतें हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर अशाह हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अशरफुल कादरी साहब क़िबला की होनी है। हजरत उनमें गुजारिश गुजार हूँ बिना किसी तमहीदी कलिमात के वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ रखकर अपने नायाब नसीहतों से हम सब के कुलूब को मुस्तफीज फरमाएं। आइए हजरत का इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत की पुरके फिजाओं में करें। जरा दोनों हाथों को फिजा में लहराओ दीवानों, एक हाथ को अली के नाम पर, दूसरे हाथ को वली के नाम पर, और नारा लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने साबिरे पाक, हज़रत आला हज़रत। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। जो बड़े होते हैं वो फिर भी बड़े रहते हैं, और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है इनका शजरा, इनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मशाइखीन उज़ाम, आइम्माए मसाजिद, बिलखुसूस हज़रत मौलाना ज़हीर आलम साहब कलियर शरीफ इस सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए साबरी मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी सुहैल अहमद साहब और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खूबसूरती के साथ आज के इस जलसे की निज़ामत फरमा रहे नाज़िम जलसा ने इस फ़कीर को 15 मिनट का वक्त इनायत फरमाया है। उनकी बारगाह में एक शेर नज़र कर रहा हूँ अदब के साथ कि जो नकाब रुख उलट दी तो ये कैद भी लगा दी, जो नकाब रुख उलट दी तो ये कैद भी लगा दी। उठे हर निगाह लेकिन दरे बाम तक न पहुंचे, उठे हर निगाह लेकिन दरे बाम तक न पहुंचे। बहरहाल मैं नाज़िम जलसा की मजबूरी समझता हूँ कि मुकर्रिरीन हज़रात की तादाद जो है वो ज़्यादा है, और ज़िला इंतज़ामिया ने जो वक्त दिया है उस वक्त को भी मजबूत रखना है। बहरहाल देहरादून से चलकर आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। ज़्यादा वक्त न लेते हुए खुतबे से अपनी बात का आगाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ अल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदाया बहक़ बनी फातिमा
کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول. حضرات مجھ سے قبل حضرت مولانا مفتی شاداب صاحب منظری مدد اللہ العالی بڑے ہی مدلل اور مفصل انداز میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے. چند باتیں آج کے حالات کے تناظر میں آپ اپنے سر کے کانوں سے ہی نہیں بلکہ دل کے کانوں سے بھی آپ سماعت فرمائیں. حضرات ہندوستان کے اندر آج جو ماحول اقلیتوں کے ساتھ مائنورٹیز کے ساتھ بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے, کسی پر مخفی نہیں ہے. ناانصافیاں ہمارے ساتھ, ظلم و ستم ہمارے ساتھ, ہر قسم کے حربے ہمارے ساتھ اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے حوصلوں کو پست کیا جا سکے. لیکن میں ان کے ایوانوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی ایمان زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی ایمان زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. مسلمان آج اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر جو ہے زندگی صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ گزار رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے مجبور ہے, مسلمان جو ہے بے کس ہے. ایسا نہیں ہے. مسلمان جو ہے آج بھی ہندوستان کے قانون پر جو ہے پوری طریقے سے جو ہے عمل پیرا ہے, قانون کو توڑنا نہیں چاہتا, قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا مسلمانوں, ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہوگا. کسی نے کہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں, ہم خواب غفلت میں ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں. حضرات کسی نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. حضرات مسلمان تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. مسلمان وہ ہے جو قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں اتارنے والا ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کا وفادار ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار کا وفادار ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اولیاء کرام کے سچے وفادار ہوتا ہے. حضرات ہمارے ایک ہاتھ میں اگر صحابہ کرام کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں ہمارے اہل بیت اطہار کا دامن ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں ہمارے صحابہ کرام اور اہل بیت کا دامن ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن پاک نے تم کو ایک خوشخبری سنائی ہے, تم کو ایک مژدہ سنایا ہے کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں, مسلمانوں ملال مت کرو,
کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، کامرانیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج جو ہے سچے اور پکے وفادار مسلمانوں کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، تمہارے قدموں میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں پڑی رہیں گی۔ شرط اس بات کی ہے کہ تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، صحیح معنوں میں اپنے نبی کے غلام بن جاؤ، صحیح معنوں میں تم صحابہ کرام کے وفادار بن جاؤ، صحیح معنوں میں تم اہل بیت اطہار کے وفادار بن جاؤ، صحیح معنوں میں تم غوث و خواجہ کے وفادار بن جاؤ، صحیح معنوں میں تم صابر پاک کے وفادار بن جاؤ، اور صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لو۔ اللہ کی قسم کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے۔ حضرات، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آج کے حالات کے تناظر میں جو وصیت کی گئی، جو نصیحت کی گئی، جو تلقین کی جا رہی ہے، مسلمانوں اس کو اپنے ذہن کے گوشے میں محفوظ کر کے جانا اور اس پر عمل کرنا۔ آج کے جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز یہ وقت گزر جائے گا، ظالم کا ظلم جو ہے اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا۔ مسلمان کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک انشاءاللہ مسلمان باقی ہے۔ چند سرفیرے لوگ ہیں جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملہ کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ سرفیرے لوگ ہیں، لیکن غیر مسلموں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح معنوں میں عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ انہوں نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر شعور رکھنے والے، عقل رکھنے والے غیر مسلم شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طریقے سے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کال کا پرشاد کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو وہ نعرہ محمد کو آنکھوں سے لگا۔ کیا بغیر علم والے جو ہے علم والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بریلی شریف جو اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے، وہاں کے علماء مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آج کے حالات کے تناظر میں مسلمان تین چیزوں پر بھرپور توجہ رکھیں، تین چیزوں پر جو ہے خوب محنت کریں، جس کو ڈبل ٹی کے نام سے پکارا گیا۔ تین تا نمبر ایک، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم پر اپنا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم نافع ہوتا ہے، علم نافع کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دے، جو اللہ کی رضا، جس علم کے حاصل کرنے سے بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے اور قیامت میں اس کو فلاح حاصل ہو جائے، وہ علم نافع کہلاتا ہے۔
ایک علم غیر منافع ہے جو دنیا کا علم ہے. ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ دین علم حاصل کرنے کے بعد جب تمہارا بچہ حلال اور حرام کی تمیز پیدا کر لے, اس کو جائز اور ناجائز کا شعور حاصل ہو جائے, اس کے بعد تم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ, ہندی پڑھاؤ, کوئی بھی علم حاصل کراؤ, اسلام مذہب اس کا مخالف نہیں ہے. لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی تو پڑھاؤ, ہندی تو پڑھاؤ, سنسکرت تو پڑھاؤ, لیکن قرآن کی تعلیم نہ دلاؤ. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, یہ کوئی شعور نہیں ہے. تو لہذا اپنے بچوں کو علم کے اوپر پوری توجہ مرکوز رکھو. آدھی روٹی کھاؤ. خانقاہ برکاتی امار ہیرا شریف سے یہ پیغام مسلمانوں کے نام ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں گے. نعرہ لگائیے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. تو حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیے, خوب اچھی سے اچھی تعلیم ان کو دلائیے. نمبر 2, اپنی تجارت پر, تجارت کو بہتر بنائیں. تجارت کو بہتر بنانے کے لیے آج خوب محنت کریں, خوب مشقت کریں. تجارت میں آپ ترقی حاصل کریں. نمبر 3, تربیت, اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. سچ بولیں, وعدہ خلافی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, نشہ اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ کی قدیم کی جو جلدیں ہیں اس کی 12ویں جلد کے اندر شراب کے تعلق سے آپ نے کئی حدیثیں تحریر فرمائی ہیں. چند حدیثیں میں آپ کو سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا. ان احادیث کو سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے, اس کے جسم سے ایمان کو اس طریقے سے نکال دیا جاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بدن سے اپنے کرتے کو باہر نکال لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی اس پر اللہ کی لعنت, جس نے شراب بیچی اس پر اللہ کی لعنت, جس نے شراب بنائی اس پر اللہ کی لعنت, جس نے شراب بنانے میں مدد کری اس پر اللہ کی لعنت, جو شراب خرید کر لایا اس پر اللہ کی لعنت, جس نے اپنے گھر بٹھا کر شرابی کو شراب پلائی اس پر اللہ کی لعنت. تمام فرشتوں کی لعنت, تمام مخلوق کی اس پر لعنت پڑتی ہے. حضرات, تیسری حدیث سنا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز جو شرابی بغیر توبہ کے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا, وہ شرابی جو شراب پیا کرتا تھا لیکن بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا, موت واقع ہو گئی, تو اس شرابی کو وہ فاحشہ عورت, وہ بدچلن عورت, وہ طوائف عورت جو دنیا کے اندر حرام کام کیا کرتی تھی, زناکاری میں ملوث تھی, اس کی پیشاب کی جگہ سے, اس فاحشہ بدچلن عورت کی پیشاب کی جگہ سے ایک بدبودار گندی پیپ نکل رہی ہوگی. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گندی بدبودار پیپ اس قدر تعفن سے, بدبو سے بھری ہوگی کہ صرف اس کی بدبو کو سونگھ کر ہی اس شرابی کا دماغ کھولنے لگے گا, اور اس کا دماغ جو ہے آنکھوں کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے, ناک کے نتھنوں کے ذریعے سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا.
تو حضرات کل قیامت کے روز اس شرابی کو جو دنیا سے بغیر توبہ کیے ہوئے چلا جائے گا، اس شرابی کو اس طوائف بدچلن بدکار عورت کے پیشاب کی جگہ سے نکلنے والی بدبودار پیپ پلائی جائے گی، جس کی صرف بدبو سن کر ہی اس شرابی کا دماغ کھولنے لگے گا اور وہ دماغ اس کے ناک کے نتنوں سے منہ سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ایک خوشخبری بھی سناتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا جو امتی دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے شراب پینے سے توبہ کر لی ہوگی، تو کل قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس توبہ کرنے والے امتی کو اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب طہورا اپنے نورانی ہاتھوں سے پلاؤں۔ اب یہ شرابیوں کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اس بد چلن، بد کردار، طوائف اور بری عورت کے پیشاب کی جگہ سے نکلنے والی بدبو دار گندی پیپ کے گھونٹ پینا منظور ہے، یہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مقدس ہاتھوں سے جنت کی شراب طہورا کے گھونٹ پینا منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو شراب کی لت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ہمارے نوجوان ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی میں گرفتار ہیں، اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو سٹے بازی میں نظر کر رہے ہیں، تاش کے پتھر میں جا کر نظر کر رہے ہیں۔ ارے ان کی بیویوں کے چہروں پہ جا کر دیکھو، ان کی بیویوں کے چہرے جو ہیں زرد پتے کی طرح جو ہیں کملائے ہوئے رہتے ہیں، ان کے بچے اسکول کی فیس دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ حضرات کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ کیسے گھر جو ہے ہمارے جنت کا نمونہ بنے گی؟ ارے تمہارے پاس اپنی خون پسینے کی گاڑی کمائی جو ہے سٹے بازی میں لٹانا منظور، جوئے بازی میں لٹانا منظور، لیکن اپنے اس گاڑی کمائی کو تمہیں اپنے بچوں پر لٹانا ہوگا، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ کی قسم تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حضرات مجھے امید ہے کہ میں نے 15 منٹ سے زیادہ ہی وقت لے لیا ہے، لیکن یہ چند گزارشات ان کم وقت کے اندر جو ہے پہنچانی بھی ضروری تھی۔ ان جلسوں کا یہی مقصد بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ حق بات آپ تک نہیں پہنچائیں گے اور اپنی قوم کو بری باتوں سے آگاہ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے روز آپ جیسی قوم ہی ہم علماء کا دامن اور گریبان پکڑے گی کہ آپ جانتے تھے، آپ نے ہمیں برے کاموں سے بچایا کیوں نہیں، آپ نے ہمیں آگاہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اور سنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو قبول کرنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ پہ دل سے جو قربان ہو جائے، محمد مصطفیٰ پہ دل سے جو قربان ہو جائے، حقیقت میں اس پر خدا کی شان ہو جائے۔ اور کلام پاک پڑھ کر دعا مانگو مسلمانوں، کلام پاک پڑھ کر دعا مانگو مسلمانوں، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔
ہو جائے، عمر فاروق جیسا کر میرا ایمان ہو جائے۔ حضرات یہ تو پیر طریقت حضرت